Assalamu alaikum dear students, my name is Khurram Dad and this is third lecture of this series. In previous two lectures we have learned about the selection of the topic, the narrowing down of the topic, and the generation of the ideas, that how we generate ideas and how do we organize them, and how do we give sequence to these ideas, and how do we create an outline for writing an essay or an assignment. In the second lecture we have learned about drafting. Drafting is basically the first writing that you do, and after that it needs a lot of improvement, obviously revision, revising and editing, but that is called drafting. And in drafting we saw that how we develop a thesis statement or an introductory paragraph, and after that we learned how to write the body of your assignment or your essay. And the third section was related to conclusion, that how do we develop and how do we write a conclusion, and what are the things that we should focus on while writing the conclusion. The last section of that lecture was about resources, that the resources that you have consulted, you need to save them, you need to keep record of those resources. Now this is the third lecture of this series, and this lecture focuses on reviewing, revising and editing. That once you have written your first draft, the first draft of your essay or your assignment or your paragraph, you need to review it, and keeping in view your review and the review of your tutor and your peers, you need to revise and edit your draft. Revising is really a one step process, यानी कि जो revising होती है या जो reviewing है वो एक दफ़ा में complete नहीं होती, बल्कि इसके ढेर सारे steps होते हैं. ग्लोबल मैटर्स थीसिस, ग्लोबल मैटर्स का मतलब ये है एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी हर किस्म की राइटिंग में मौजूद होती है. यानी कि आप अगर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, अगर आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं, अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आप कोई लैब रिपोर्ट लिख रहे हैं, अगर आप कोई सर्वे रिपोर्ट लिख रहे हैं, अगर आप कोई मतलब बुक लिख रहे हैं, हर एक राइटिंग में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कहते हैं ग्लोबल मैटर्स. इसमें यूजुअली आपकी लैंग्वेज की मिस्टेक्स, स्पेलिंग की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स और मतलब पंक्चुएशन की मिस्टेक्स, ये जो सारी मिस्टेक्स होती हैं इनको हम कहते हैं ग्लोबल मैटर्स. इसके बाद है थीसिस, कि आपने अपना थीसिस जो है वो ठीक से लिखा है, नहीं लिखा, लोगों की थीसिस के बारे में, ट्यूटर की थीसिस के बारे में क्या कमेंट्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसको रिवाइज़ करते हैं. पर्पज़ को आप देखते हैं दोबारा से कि आपके लिखने का पर्पज़ क्या था. ऑर्गेनाइजेशन को आप दोबारा से देखते हैं कि जैसे आपने कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया है, आया वो आपने ठीक अंदाज में किया है या आपने उसको ठीक अंदाज में नहीं किया. कंटेंट का आप दोबारा से जायज़ा लेते हैं कि जो आपके कंटेंट्स हैं, जो आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, क्या वो आपके थीसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ओवरऑल दोबारा से आप अपने मज़मून का जायज़ा लेते हैं. इम्प्रूवमेंट्स इन दी सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स यूजुअली कम लेटर. यानी कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको आप बाद में देखते हैं. सबसे पहले आपने उसके कंटेंट को देखना होता है कि आया आपका कंटेंट या जो मैटर ऑफ द ऐसे है वो ठीक है या नहीं है. लैंग्वेज और मैकेनिकल जो इश्यूज होते हैं उनको हम बाद में एड्रेस करते हैं. एज यू रिवाइज, रीच आउट टू योर इंस्ट्रक्टर्स, क्लासमेट्स and writing center tutors to help you review your draft to see what's working and what's not working. कि जब आप रिवाइज़ करने लगें तो आप मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करें, अपने टीचर से रब्ता करें, अपने क्लासमेट्स जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे रब्ता करें, और अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं पैसे देकर तो उसकी हेल्प लें, और उनके रिव्यूज़ और उनका इनपुट लें कि
آیا آپ کا مضمون ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے. جو سمپل کوسچنز ہیں جو کہ ڈرافٹ کے بارے میں کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی مین آئیڈیا؟ کہ جب وہ آپ کا ایسے پڑھیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو میرے آئیڈیا یعنی کہ جو میں نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی سمجھ آئی ہے. از مائی ڈرافٹ آرگنائزڈ؟ کہ کیا جو اس کی آرگنائزیشن ہے وہ ویل آرگنائزڈ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آئیں بائیں شائیں کیا ہے، کہ اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. دی چیک لسٹ فار گلوبل ریویژن، ٹھیک ہے، پیج نمبر 29 جو ہے اس پہ چیک لسٹ موجود ہے جس کو ہم دیکھیں گے، اور وہ چیک لسٹ ہمیں ہیلپ کرے گی ریویژن کے سارے پوائنٹس کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے. ڈیولپ اسٹریٹجیز فار ریوائزنگ ود کومنٹس. ٹو ریوائز از ٹو ری سی. کہ ریویژن کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنا. کہ ایک چیز آپ نے لکھی ہے، آپ اس کو جب ریوائز کریں گے تو آپ نے نظریہ یہ اپنانا ہے کہ وہ چیز آپ نے نہیں لکھی بلکہ کسی اور نے لکھی ہے. دی کمنٹس یو ریسیو فرام یور ریویورز، انسٹرکٹرز، پیئرز اینڈ رائٹنگ سینٹر ٹیوٹرز ول ہیلپ یو ریسی یور ڈرافٹ فرام یور ریڈرز پوائنٹ آف ویو. کہ جب آپ لوگوں سے اپنے ڈرافٹ کے بارے میں کومنٹس لیں گے تو وہ لوگوں کے کومنٹس جو ہیں وہ ہیلپ کریں گے آپ کے ڈرافٹ کو دیکھنے میں کہ یہ ڈرافٹ جو ہے لوگوں کی نظروں سے کیسا دکھائی دیتا ہے. وین یو آسک ریڈرز فار دیئر کومنٹس، ریویژن بیکمز اے سوشل ایکسپیریمنٹ connecting you with the questions and concerns of the readers who help you shape your work in progress. کہ جس مضمون پہ آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی جو رائے ہے اس مضمون کو شیپ کرنے میں، یعنی کہ اس کی شکل کو واضح کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. لوگوں کے کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ جنرلی یہ نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ ایسے کرنا ہے، بلکہ وہ جنرل ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی اسپیسیفک، یا آپ سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از یور مین پوائنٹ، کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ جنرلی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے ڈرافٹ میں خامی کیا ہے، لیکن وہ ایک اوور آل آئیڈیا آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے جو ڈرافٹ ہے جو ایسے اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں اور مجھے ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. جب لوگ آپ کو رائے دیں، ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک یور ریویورز ٹو ایکسپلین دیئر کومنٹس اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیم. کہ اگر آپ کو لوگوں کے کومنٹس کی یا ان کی رائے کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ان سے سوالات کرنے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ایسے کے ساتھ یا آپ کی اسائنمنٹ کے ساتھ کیا مسائل ہیں. If you frequently receive comments such as develop more or avoid run-on sentences, you can use these comments to help you learn specific lessons to transfer your learning from one assignment to the next. یعنی کہ اگر آپ کی اسائنمنٹ میں کچھ جو کومنٹس ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر ایک جو رائٹنگ ہے اس میں یہ ایشوز آتے ہیں. تو آپ نیکسٹ جو اسائنمنٹس لکھیں گے ان میں آپ کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں ہیلپ ملے گی. نیکسٹ جو سیکشن ہے اس میں ہمیں کچھ اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں ریوائزنگ کے لیے جو کہ آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہیں. یہ جو سیکشن ہے اس سیکشن میں رائٹر نے ہمیں ڈفرینٹ جو لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں ان کو اینٹیسپیٹ کیا ہے، اور وہ جو کومنٹس ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ مطلب ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. جو ایک سب سے کامن جو ہوتا ہے کومنٹ وہ ہوتا ہے نیرو یور انٹروڈکشن. کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، آپ نے بہت بڑے مطلب کے پیمانے پہ بات کی ہے، اور جو ایسے ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو آپ نے انٹروڈکشن کو کیا کرنا ہے، نیرو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے آپ کا وہ فوکسڈ نہیں ہے، اس میں آپ نے بہت زیادہ جنرل باتیں کی ہیں، اسپیسیفک باتیں آپ نے نہیں کی.
اور اس ایشو کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ری ریڈ یور انٹروڈکشن اینڈ آسک کوسچنس. آر دی سینٹینسز لیڈنگ ٹو دی تھیسس اسپیسیفک انف ٹو انگیج ریڈرس اینڈ کمیونیکیٹ یور پرپز؟ کہ کیا جو آپ نے پیراگراف کے جو سینٹینسز لکھے ہیں ان سے آپ کا تھیسس واضح ہو رہا ہے؟ کیا وہ تھیسس جو ہے وہ جو آپ کے ریڈرز ہیں ان تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ ڈو دیز سینٹینسز لیڈ لاجیکلی ٹو یور تھیسس؟ کہ آپ جو ہے آپ کے جو سینٹینسز ہیں آیا وہ تھیسس کے ساتھ مطلب کنیکٹڈ ہیں؟ کیا وہ اس کی بیس بنا رہے ہیں یا اس کی بیس ہی نہیں بنا رہے؟ ویسے جنرل آپ نے سینٹینسز اس میں ایڈ کر دیے. ٹرائی انگیجنگ ریڈرز ود اے ہک. ہک کا مطلب یہ ہوتا ہے کوسچن، کہ یا تو کوئی مطلب کوٹیشن جو ہے اس سے آغاز کریں یا پھر کسی کوسچن سے آپ آغاز کریں. کوسچن سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو ریڈرز جو ہیں ان کی اٹینشن آپ حاصل کر لیتے ہیں. دوسرا کمنٹ جو ہے جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انکلیئر تھیسز. کہ آپ کا تھیسز جو ہے اس کو لوگ مختلف انداز میں لکھ سکتے ہیں. ویگ تھیسز، اسٹیٹ یور پوزیشن، واٹ از یور مین پوائنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یا جو آپ کا ریڈر ہے اس کو آپ کے انٹروڈکٹیو پیراگراف کے اندر آپ کی تھیسز اسٹیٹمنٹ نہیں مل رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی تھیسز ہے کیا، آپ اصل میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے پھر وہ اسٹریٹجیز بتاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ واٹ از دا تھیسس پوزیشن اور دا مین پوائنٹ آف دا ڈرافٹ، کین یو سپورٹ اٹ ود اویلیبل ایویڈنس. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جتنے کومنٹس ہیں یہ مختلف قسم کی رائٹنگز کے حوالے سے وہ جنرل باتیں کر رہا ہے. کہ مطلب ڈسکرپٹیو رائٹنگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں، نیریٹیو رائٹنگ کے حوالے سے بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں، ایکسپوزیٹری رائٹنگ کے حوالے سے بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں، اور جو آپ کی آرگیومنٹیٹیو رائٹنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر باتیں موجود ہیں. مطلب کہ جتنے اس نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ ہر ایک رائٹنگ کے حوالے سے اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہر ایک رائٹنگ کی ٹائپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے. آبویسلی جو چیزیں جہاں پہ ریلیونٹ ہیں وہاں پہ آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ری ریڈ یور ڈرافٹ بیکاز آئیڈیاز ڈیولپ ایز یو رائٹ. یو مے فائنڈ دیٹ یور کنکلوژن کنٹینز اے کلیئر اسٹیٹمنٹ آف یور مین پوائنٹ دین ڈز یور ورکنگ تھیسز اور یو مے فائنڈ یور تھیسز ایلسویئر ان یور ڈرافٹ. کہ دوبارہ سے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنا تھیسز اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی کنکلوژن میں ملے، کیونکہ جب آپ پورا مضمون لکھ لیتے ہیں اس کے بعد پکچر آپ کی آنکھوں کے سامنے زیادہ واضح ہوتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے انٹروڈکٹیو پیراگراف میں جو تھیسز بنایا ہو وہ تھیسز اپروپریٹ نہ ہو، بلکہ کنکلوڈنگ آپ کا پیراگراف جو ہے وہاں پر آپ کو تھیسز مل جائے تو اس کو آپ اٹھا کر اوپر لے جا سکتے ہیں. ٹرائی فریمنگ یور تھیسز ایز این آنسر ٹو اے کوسچن. کہ تھیسز جو یوزلی ہوتا ہے وہ ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، مطلب کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو ایک عدد جو ہے وہ کوسچن اس پہ بن سکتا ہے اور وہ اس کوسچن کا آنسر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم انفلیشن پہ ایسے لکھ رہے ہیں، انفلیشن کا مطلب مہنگائی ہوتا ہے، تو ایک ہم سوال یہ اٹھا سکتے ہیں کہ what are the causes of inflation and how are these causes impacting the life of general people. کہ مہنگائی جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجوہات جو ہیں یہ عام عوام کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں. یا اگر آپ جو ہے وہ آپ کا کوئی اور ٹاپک ہے تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ مطلب کوسچن اٹھائیں گے. اس کوسچن کے جو آنسر میں اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایک دو سینٹینسز کی آئے گی وہ اسٹیٹمنٹ آپ کا تھیسز اسٹیٹمنٹ کہلائے گا. اس کے علاوہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو تھیسز اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ اس پہ ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ ہے سو وٹ ٹیسٹ. کہ آپ جب ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں نے لکھی ہے سو وٹ، کہ اب آگے کیا ہوگا، کہ اس کا مقصد کیا ہے، آیا اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، کہ آیا جو ریڈرز ہیں وہ اس کو پڑھنے میں دلچسپی رکھے گا آپ کا ریڈر، یا اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھے گا.
نیکسٹ کمنٹ جو ہمیں دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے وہ ہے جی ڈیولپ مور کے ڈیولپ، یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ہے، یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گیو ایگزامپلز اور ایکسپلین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے لیکن اس نقطے کو آپ نے واضح نہیں کیا، آپ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، آپ نے اس کی ایگزامپلز نہیں دی۔ اور یوزلی ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز لوگ جو آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں آپ نے آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں لوگوں کو، اس ٹائپ کے ایسے میں آپ کو ہر ایک پوائنٹ کو ایگزامپلس کے ساتھ واضح کرنا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے جو آپ کے ریڈرز ہیں ان کو سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مختلف فیلڈز کے اندر بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، تو بیک گراؤنڈ پہلے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہر ایک پوائنٹ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو پراپر طریقے سے آپ کو ایویڈنس کے ساتھ اور ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ کیپ یور پرپز ان مائنڈ، کہ ہمیشہ جب آپ ایگزامپلس دینے لگیں، وضاحت کرنے لگیں، تو جو آپ کا مقصد ہے یعنی کہ جو تیسری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تھنک اباؤٹ وائی یور مین پوائنٹ میٹرز ٹو دی ریڈر، کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا مین پوائنٹ ہے یہ مین پوائنٹ ریڈرز کے لیے کیوں میٹر کرتا ہے، جو ریڈر ہے وہ اس میں دلچسپی کیوں لے گا، اس کے دلچسپی لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کمنٹ جو آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے جی بی اسپیسیفک۔ بی اسپیسیفک کا مطلب اگین ہے وضاحت، یعنی کہ ایویڈنس دینا یا پھر ایگزامپلس دینا۔ لوگ جنرل باتیں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کہ جناب لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو وہ ہو رہا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ مسائل نہیں، مسائل بتانے ہیں کہ کون سے مسائل آ رہے ہیں، نمبرز پیش کرنے ہیں، فیکٹس پیش کرنے ہیں، مطلب گرافس جو ہوتے ہیں، چارٹس جو ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے فیکٹس آپ جو ہے وہ پیش کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ جنرل اگر آپ جو ہے وہ باتیں کر دیں گے کہ جناب اس سے یہ ہو جاتا ہے، ایسے وہ ہو جاتا ہے، نہیں، کیسے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو ایویڈنس ہوتی ہے، ایویڈنس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، کہ خالی ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ ان اٹ سیلف از ناٹ انف۔ آپ نے ایویڈنس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ہاؤ دی ایویڈنس از سپورٹنگ یور تھیسز، کہ یہ آپ کے حق میں کیسے بات کر رہی ہے۔ نیکسٹ کمنٹ جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے جی کنسیڈر دی اپوزنگ ویو پوائنٹس، کہ جو آپ کے مخالف لوگ ہیں ان کا نظریہ۔ اب یہ مخالف لوگوں کا نظریہ ڈسکرپٹیو ایسے میں نہیں آئے گا۔ جب آپ کسی چیز کی ڈسکرپشن کر رہے ہیں، آپ کسی پکنک پارٹی کی ڈسکرپشن کر رہے ہیں، آپ کسی پرسنالٹی کی ڈسکرپشن کر رہے ہیں، اس میں نہیں آئے گا۔ نہ ہی اپوزنگ ویوز آتے ہیں نیریٹیو ایسے میں کہ آپ جناب جہانگیر کے مطلب مینار پہ گئے تو وہ نیریٹیو آپ لکھ رہے ہیں، یا آپ اپنے بچپن کا کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں اپوزنگ ویو پوائنٹس نہیں ہوتے۔ اپوزنگ ویو پوائنٹس آئیں گے آپ کے آرگیومنٹیٹیو ایسے پہ، ایک ایسا نقطہ نظر یا ایک ایسی بات جو کہ کنٹروورشل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آج کل اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی عید کا چاند جو ہے اس پہ ہماری مطلب کنٹروورسی جو ہے وہ رائز ہوئی ہے۔ اب ایک جو مطلب گروپ ہے جنہوں نے زبردستی کا چاند نکال دیا، ان کا یہ ماننا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی دن عید منائیں۔ چونکہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو ہمارے یہاں اگر چاند نظر نہیں بھی آیا تو ہمیں ان کے ساتھ ہی روزہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ ہی عید منانی چاہیے۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہیں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کے چاند نکلنے میں اور ہمارے چاند نکلنے میں ٹائم کا اچھا خاصا ڈفرینس ہوتا ہے، اور جس دن وہاں پہ چاند نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی دن ہمارے یہاں بھی چاند نظر آئے گا، بلکہ جو ہے وہ ہمیں جس دن ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اس سے اگلے دن چاند نظر آئے گا۔ تو جب آپ اس قسم کے کنٹروورشل قسم کے ٹاپکس جو ہیں جب آپ ان پہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو اپوزنگ ویوز ہیں، یعنی کہ وہ جو لوگوں کے آرگیومنٹس ہیں، یہاں پہ ایک آرگومنٹ اپوزنگ آرگومنٹ ہے یونٹی کا، کہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یونٹی تو ویسے بھی ہو سکتی ہے نا، یونٹی صرف یہی تو نہیں ہے کہ روزے کے دن ہی یونٹی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب قربانی کی عید جو ہے اس میں یونٹی کیوں نہیں آتی آپ کی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان کے نقطہ نظر کو اٹھانا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے وہ
کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ جب تک نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ آپ اپنے اسٹینڈ، جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے، اس پہ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہمیں اگزامپل دی گئی ہے جی کہ لوگوں کا کمنٹ آتا ہے ریڈرز کا کہ سمرائز لیس اینالائز مور. اب یہ جو لوگ لٹریچر یعنی کہ ڈرامے پڑھتے ہیں، ناولز پڑھتے ہیں، ان کو جب اسائنمنٹس دی جاتی ہیں تو ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہ فلاں کہانی پڑھیں اور اس میں فلاں فلاں کردار ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو لوگ مطلب بچے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں پوری کہانی کا خلاصہ جو ہے وہ اس کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کمنٹس، اس قسم کے ایسز کے بارے میں، اسائنمنٹس کے بارے میں کمنٹ آتا ہے کہ اینالائز مور. تو اس میں پھر آپ نے اپنی رائے جو ہے اس کو شامل کرنا ہوتا ہے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے گا. ایک اور کمنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مور دین ون پوائنٹ ان دس پیراگراف، کہ آپ نے ایک پیراگراف کے اندر ایک سے زیادہ نقطے جو ہیں ان کو ڈسکس کر دیا ہے. ایک یوزلی پیراگراف جو ہوتا ہے اس میں ایک تھیسز، اسٹیٹمنٹ یا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، اور باقی پورا پیراگراف جو ہوتا ہے وہ اس کی سپورٹنگ ڈیٹیل ہوتی ہے. آپ ایک پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کسی چیز کے ڈسکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ ایک ہی پیراگراف کے اندر کسی مسئلے کی مختلف وجوہات جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک وجہ جو ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں ایک پیراگراف میں ڈسکس کریں گے، دوسری وجہ جو ہے وہ اس کو آپ دوسرے پیراگراف میں ڈسکس کریں گے. تو دیر شوڈ ناٹ بی مور دین ون پوائنٹس ان ون پیراگراف. اور اگر آپ ایک پیراگراف میں مور دین ون پوائنٹس لکھتے ہیں تو obviously it will not be a paragraph, rather it will be something else. ایک اور سورس جو کہ کمنٹ جو ہے وہ بہت اہم، سائٹ یور سورس، کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایسے. تو آپ نے سورسز یعنی کہ کہاں سے، کون سے آرٹیکل سے، کون سی مطلب بک سے چیز آپ نے اٹھائی ہے اس کا حوالہ دیں. تو حوالہ دینا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہوتا ہے. اگر آپ ریفر سائٹیشن نہیں دیتے، حوالہ نہیں دیتے، تو وہ آپ کا جو ہے پلیجرزم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پلیجرزم علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. جی، اب یہ جو ریفرنسنگ ہوتی ہے یعنی کہ حوالہ دینا یا چیزوں کو سائٹ کرنا جو ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے آپ لکھتے جائیں، کہ آپ جو ہے وہ مضمون کے اندر بھی کتاب کا نام، رائٹر کا نام بھی لکھتے ہیں، پھر آخر میں بھی لکھتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، اس کی پوری گائیڈ لائن ہوتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. اور جب آپ کسی ایسے میں سائٹیشن obviously کرنا چاہیں تو جو ڈفرینٹ سٹائلز ہیں ان میں سے ایک سٹائل جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہوتا ہے. یہاں پر 3 سٹائلز کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ ہے MLA. MLA کا مطلب ہوتا ہے ماڈرن لینگویج ایسوسیشن. APA ہے جی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن، ٹھیک ہے. CMS کو ہم کہتے ہیں شکاگو مینول سٹائل، ٹھیک ہے. تو یہ 3 پاپولر سٹائلز ہیں ریفرنسنگ کے جن کو یوز کیا جاتا ہے. obviously ہم ان کے ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جا سکتے، لیکن ان کو جاننا جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو آج اسائنمنٹ دی جائے گی جو کہ کل آپ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے. ریوائز by including an in-text citation for any words, ideas, facts or visual that you used as evidence. کہ آپ نے ایویڈنس کے طور پر اگر کوئی چیز کسی بک میں سے اٹھائی ہے، اگر آپ نے کوئی الفاظ اٹھائے ہیں، کوئی آپ نے کوٹیشن اٹھائی ہے، آپ نے کہیں سے آئیڈیا لیا ہے، تو وہ سائٹ کریں اور ان-ٹیکسٹ سائٹیشن بھی دیں اور آخر پہ اس کی ببلیوگرافی بھی دیں. جو مضمون کے اندر حوالہ دیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ان ٹیکسٹ سائٹیشن،
اور جو آخر میں لسٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے کتنی کتابوں کو کنسلٹ کیا یا کتنے آرٹیکلز کو کنسلٹ کیا، اسے ہم کہتے ہیں بیبلیوگرافی۔ جی اس کے بعد رائٹر نے ہمیں گائیڈ لائنز مہیا کی ہیں کہ جو ریویورز ہیں ان کے ڈفرینٹ قسم کے کمنٹس جو ہیں ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہمیں اس نے ہدایت کیا کہ ڈو ناٹ ٹیک دا کرٹیسزم پرسنلی، کہ اگر کوئی بندہ آپ کے مضمون پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ اس شخص نے آپ پہ تنقید نہیں کی بلکہ آپ کے مضمون پہ آپ کی رائے پہ تنقید کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ پے اٹینشن ٹو دی آئیڈیاز دیٹ کنٹراڈکٹ یور اون، کہ وہ آئیڈیاز جو آپ کے آئیڈیاز کے اگینسٹ ہیں، یعنی کہ جو لوگ آپ کی باتوں کے خلاف کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں، ان کاؤنٹر آرگومنٹس پہ فوکس کریں اور ان کاؤنٹر آرگومنٹس کا آپ جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ مزید بنائیں۔ لک فار گلوبل بگ پکچرز کنسرن، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اگنور کریں اور بڑی جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ لینگویج جو ہے اور ان ایشوز کو اگنور کریں۔ آپ جو ہے وہ اپنے تھیسز اور آرگنائزیشن جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں، لینگویج جو ہے وہ سب سے آخر میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ویٹ فیڈ بیک کیئرفلی، یعنی کہ جو لوگوں کی رائے کو اہمیت جو ہے اس کو بڑی دھیان سے دیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ مجھے اس بندے کی رائے یا اس فلاں کومنٹ جو ہے اس کو مجھے اہمیت دینی ہے اور فلاں کومنٹ جو ہے اس کو مجھے اگنور کرنا ہے۔ کیپ اے ریویژن اینڈ ایڈیٹنگ لاگ، کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، اس نوٹ بک میں آپ لکھتے رہیں کہ فلاں بندے کا یہ کومنٹ تھا، اس کے بارے میں نے یہ ریویژن کی، اور ہر ایک ریویژن جو ہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جی ریویژن جو ہے وہ ایک سائیکلز میں ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہے اس کا پہلا سائیکل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈینس، کہ آیا آپ نے جو ہے وہ آڈینس کو انگیج کیا ہے یا نہیں کیا، آیا آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آپ کے آڈینس کون ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر نہیں ہے علم تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ آپ کے آڈینس کون ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے ایسے کو ایڈٹ کریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے شارپننگ دی فوکس، کہ آپ کا فوکس کس چیز پہ ہے، کس پوائنٹ پہ آپ کا فوکس ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس پہ آپ کی اٹینشن ہونی چاہیے، اور جتنے سپورٹنگ پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس مین تھیسس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے امپروونگ دی آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ تھرڈ ریویژن سائیکل میں آپ کو A draft is well organized when its major divisions are logical and easy to follow. Fourth point جو ہے اس میں آپ کا وہ ہے strengthening the content. In reviewing the content of the draft, first consider whether your argument is sound. Second, consider whether you should add or delete any text. Consider how persuasively you have supported your point to an intelligent audience. کہ اگر کوئی پڑھے لکھے یا ذہین قسم کے لوگ آپ کا مضمون پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ اس قسم کے لوگوں کو کیسے امپریس کر سکیں گے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس گلوبل ریویژن کے لیے چیک لسٹ آ گئی ہے۔ چیک لسٹ نمبر 1 جو ہے وہ پرپز اینڈ آڈینس ہے، کہ ڈز اے ڈرافٹ ایڈریس اے کوسچن اور اے پرابلم اور این ایشو دیٹ ریڈرز care about? Is the draft appropriate for the audience? Does it account for the audience's knowledge of and possible attitudes toward the subject? Second point है focus. Is the thesis clear? Is it prominently placed? Does the thesis answer a reader? So what question if the draft has no thesis? Do you have a good reason for omitting one? کہ اگر آپ کے پاس thesis ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا کوئی اچھی وجہ ہے تھیسز نہ ہونے کی۔ تھرڈ جو آپ کی چیک لسٹ ہوتی ہے وہ ہے آرگنائزیشن اینڈ پیراگرافنگ۔ از ایچ پیراگراف یونیفائڈ اراؤنڈ دی مین پوائنٹ؟ ڈز ایچ پیراگراف سپورٹ اینڈ ڈیولپ دا تھیسز؟ ہیو یو پرووائڈیڈ انف آرگنائزیشنل کیوز فار دی ریڈرز such as topic sentences or headings?
ہیو یو پریزنٹیڈ آئیڈیاز ان اے لاجیکل آرڈر، کہ کیا آپ نے اپنے آئیڈیاز جو ہیں ان کو ایک لاجیکل آرڈر میں پیش کیا ہے یا کہ آپ نے ان کو رینڈم انداز میں پیش کیا. نیکسٹ ہے یہ کنٹینٹ، کہ از دا سپورٹنگ مٹیریل ریلیونٹ اینڈ پرسویسو، وچ آئیڈیاز نیڈ فردر ڈیولپمنٹ، ہیز یو لیفٹ یور ریڈرز with any unanswered questions, are the parts proportionally sensible, do major ideas receive enough attention, should you delete any material, look for redundant or irrelevant information. جو last thing ہے وہ ہے جی point of view. Is the dominant point of view first person, second person or third person appropriate for your purpose and audience. کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کس نقطۂ نظر سے لکھ رہے ہیں. فرسٹ پرسن یعنی کہ آپ اپنے حوالے سے لکھ رہے ہیں، سیکنڈ پرسن یعنی کہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو تھرڈ پرسن میں لکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹوٹلی سائڈ پر ہیں اور ایک الگ سے بندے کے نظریے سے آپ اس چیز کو لکھ رہے ہیں. نیکسٹ جو اسٹیپ ہمارے پاس آتا ہے ریویژن میں، وہ ہے جی ریویژن اینڈ ریوائزنگ اینڈ ایڈیٹنگ آف دا sentences، کہ جملوں کو ریوائز کرنا، جملوں کو ایڈٹ کرنا. when you revise sentences you focus on effectiveness, when you edit you check for correctness. Much of this book offers advice on revising sentences, for clarity on editing them, for grammar, punctuation and mechanics. Here is a rough draft paragraph as one of the students edited it on screen for clarity of the sentences. کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے پہلے ایک پیراگراف لکھا، اس کے بعد اس پیراگراف کو اس نے ایڈٹ کیا، کہ بعض چیزیں ڈیلیٹ کی، بعض چیزیں اس نے ایڈ کی. اس پیراگراف کو آپ اچھے طریقے سے ریڈنگ دیں اور آپ دیکھیں کہ پنک میں جو چیزیں ہیں یہ پہلے اس نے لکھی تھیں، بعد میں اس نے ان کو ڈیلیٹ کیا، اور اپنا بلو رائٹنگ کے اندر جو انڈر لائنڈ ہے اس کو اس نے بعد میں ایڈ کیا. کہ بعض چیزیں ان نیسیسری تھیں، اس کو لگا کہ ان کو ہٹا کر جو ہے وہ شارٹ کیا جا سکتا ہے، بعض چیزیں زیادہ شارٹ تھیں، اس کو لگا کہ ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور اس نے ان کو ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ ذرا نظر مارتے ہیں. اور اس کے بعد رائٹر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہے، وہ یہ ہے کریٹنگ اے پرسنل ایڈیٹنگ بلاگ، کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو مسٹیکس ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. واٹ ایررز ڈو یو میک موسٹ فریکوینٹلی، کہ وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. واٹ پیٹرن ڈو یو سی ان دیز ایررز، کہ ان غلطیوں میں آپ کو کون سا پیٹرن دکھائی دے رہا ہے. کہ فار ایگزامپل جو ہمارے پاس سب سے بڑی غلطی آتی ہے بچوں کی، وہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ورب کے یوز کا نہیں پتہ. تو ورب کا یوز کیا ہوتا ہے، ٹینسز ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو یوز ہونے والے ٹینسز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پریزنٹ اور سمپل پاسٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ نے ای ڈی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر بچے غلطیاں اس ایک ورب کی غلطی کو سمجھ لیں تو میرے خیال سے 80% آف دی مسٹیکس ان انگلش لینگویج کین بی امپرووڈ. تو جب آپ کو ایک اپنی غلطیوں کا پیٹرن نظر آ جائے گا کہ آپ بار بار کون سی غلطی ریپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ what rules do you need to learn to correct these errors, where in your handbook will you find these rules، اور یہ رولز ہیں آپ کو کہاں سے ملیں گے. جی ریوائزنگ اور ایڈیٹنگ کا جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروف ریڈنگ. آفٹر ریوائزنگ اینڈ ایڈیٹنگ یو آر ریڈی ٹو پریپیئر دی فائنل کاپی، کہ اب جو ہے وہ فائنل ڈرافٹ آپ کے پاس آئے گا. آخری چیز جو کہ فائنل ہے، جو کہ آپ نے ٹیچر کو جمع کرانی ہے، یا پھر آپ نے اخبار میں چھاپنی ہے، یا پھر آپ نے کسی ریسرچ جرنل کے اندر اپنا پیپر چھاپنا ہے. ٹھیک ہے، پروف ریڈنگ از اے اسپیشل کائنڈ آف ریڈنگ، اے سلو اینڈ میتھڈیکل search for misspellings, typographical mistakes and omitted words or words endings. کہ آپ کو جو ہے وہ پروف ریڈنگ جو ایک اسپیشل
خاص قسم کی ریڈنگ ہوتی ہے جو کہ سلو آہستگی سے ہوتی ہے. اس میں آپ کو سپیلنگز کی غلطیاں، لکھنے کی غلطیاں، پنکچویشن کی غلطیاں، کہیں پہ کوئی ورڈ رہ گیا ہے، کہیں پہ کوئی ورڈ ایڈ کرنا ہے، ورڈز کی جو اینڈنگز ہوتی ہیں کہیں پہ ایس ای ایس رہ گیا ہے، اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے آپ کو. Such errors can be difficult to spot on your own work because you may read what you intended to write and not what is actually on the page. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے اپنی غلطیاں سپاٹ کرنا یعنی کہ ان کو دیکھنا جو ہے وہ اور ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کو لکھنا چاہتے تھے، اور جو کہ پیج پہ لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا بلکہ آپ کو وہ نظر آتا ہے جو کہ آپ لکھنا چاہتے تھے. تو غلطیاں جو ہے پروف ریڈنگ یوزلی کسی ایکسپرٹ سے کروائی جاتی ہے، کوئی ایکسپرٹ بندہ ہو جو کہ آپ کی پروف ریڈنگ کرے. لیکن اگر آپ نے خود پروف ریڈنگ کرنی ہے تو رائٹر آپ کو کچھ مشورے دیتا ہے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی پروف ریڈنگ ایبلٹی جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ وہ یہ کہتے ہیں ریموو ڈسٹریکشنز اینڈ الاؤ یور سیلف 10 to 15 minutes آف pure concentration. Turn off the TV and your cell phone and find a quiet place away from the people who are talking. کہ سب سے پہلے تو آپ کو خاموشی چاہیے، مطلب ٹیلی ویژن بند کر دیں، لیپ ٹاپ بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، اور اگر کوئی لوگ آپ کے ارد گرد گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے بھی تھوڑا سا دور ہو کے الگ ہو کے بیٹھیں. پروف ریڈ آؤٹ لاؤڈ articulating each word as it is actually written. کہ اونچی آواز میں پروف ریڈنگ کریں. سب سے پہلے پڑھنے کے لیے اونچی آواز میں پڑھیں کہ لفظ جیسے لکھا ہے اس کو پڑھیں، نہ کہ ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ اس کو لکھنا چاہتے تھے. پروف ریڈ یور سینٹینسز ان ریورس آرڈر. کہ الٹے آرڈر میں پڑھیں، یعنی کہ نیچے سے پڑھنا شروع کریں. جو آپ کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہے وہاں سے پڑھنا شروع کریں اور اوپر کو لے کے جائیں، نہ کہ اوپر سے نیچے، کیونکہ اوپر سے نیچے سپیڈ زیادہ ہوگی، نیچے سے اوپر جائیں گے تو سپیڈ آپ کی لیس ہوگی. پروف ریڈ ہارڈ کاپی پیجز. مسٹیکس کین بی ڈیفیکلٹ ٹو کیچ آن اسکرین. کہ جب آپ پروف ریڈنگ کرنے لگیں تو ہارڈ کاپی نکالیں، پرنٹ نکالیں، اس پرنٹ کی پروف ریڈنگ کریں، نہ کہ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ، کیونکہ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ڈو ناٹ ریلائی ٹو ہیویلی آن اسپیل چیکرز اینڈ گرامر چیکرز. کہ جو ایم ایس ورڈ کے اندر فنکشن ہوتا ہے جس میں وہ آٹومیٹکلی اسپیلنگ چیک مطلب کرتا ہے اور آٹومیٹکلی گرامر چیک کرتا ہے، اس پہ زیادہ ریلائی نہ کریں. اگر آپ نے اس پہ ریلائی کرنا بھی ہے تو ایک ایک غلطی کو خود پہلے دیکھ لیں کہ وہ غلطی کیا ہے اور کمپیوٹر اس کو آٹومیٹکلی کیسے مطلب کہ کریکٹ کرنے جا رہا ہے. آخری پوائنٹ ہے آسک اے والنٹیئر، اے فرینڈ، اے روم میٹ اور اے کوورکر ٹو پروف ریڈ آفٹر یو. کہ آپ کی پروف ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اپنے ایک دوست کی ہیلپ لیں، اس کو چائے پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، اسے سموسوں کی پلیٹ کھلائیں اور اسے کہیں کہ یار تمہاری مہربانی ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے مضمون اس کو جو ہے پروف ریڈنگ کرو اور اس میں سے مجھے مسٹیکس نکال کے دو. پروف ریڈنگ جو ہوتی ہے سلو پروسیس ہوتا ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ جو ہے وہ فرسٹ ڈرافٹ لکھ کر جمع کرا دیں گے تو اس میں 1000 مسٹیکس ہوں گی. اگر آپ ان سارے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی 99.9% مسٹیکس جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی اور 0.01 جو ہے یا 0.1% مسٹیکس جو ہیں وہ وہاں پہ رہ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو that is the end of lecture for today. Thank you for listening. Allah Hafiz.